बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो मौजू है वो असरार खुदी कोर्स की तीसरी नशिस्त जो है वो हम कर रहे हैं पैकार हयात के हवाले से। इससे कबल हम मसनवी असरार खुदी के दो मबहस पर तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। पहला मौजू जो था वो था तय्युन ज़ात, यानी खुदा, इंसान और कायनात का आपस में क्या ताल्लुक़ है। इसके बाद फिर हमने असबात ज़ात पर गुफ्तगू की कि इंसान जो है, इंसानी खुदी जो है, उसका असबात का क़याम किस तरह मुमकिन है। उसके बाद सिलसिला हमने आगे बढ़ाया कि आज का मौजू हमारा जो है वो है पैकार हयात, ज़िंदगी की कशमकश हयात। ज़िंदगी का अल्लामा ने जो कंसेप्ट दिया है वो है पैकार हयात का तसव्वुर जो है। इसको हम आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे इस पर। ये अल्लामा की मसनवी असरार खुदी का पहला बाब जो है असले निज़ाम आलम अज़ खुदीस व तसलसल हयात तय्युनात वजूद बर इस्तेहकाम खुदी इन्हिसार दारद का जो पहला अल्लामा का बाब है असरार खुदी का, उसमें से ये चंद अशार जो है मैंने पैकार हयात के लिए उसका इंतखाब किया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारी आज की जो गुफ्तगू का मौजू है वो है पैकार हयात। सबसे पहली चीज़ जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि ज़िंदगी का असल जो मकसद है वो अमल और सिर्फ़ अमल है। ये इकबाल की फ़लसफ़ा खुदी का बुनियादी जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो अमल पर है। ज़िंदगी की जो असल है, असल मकसद जो है वो अमल है और सिर्फ़ अमल है। यानी कि इर्तका जो है ज़िंदगी का हो वो उसका तमाम का तमाम दारो मदार जो है वो अमल पर है। अल्लामा इर्तका के कायल हैं और अखलाकी तरक्की के भी कायल हैं। अच्छा, अल्लामा ने कहा है कि लेकिन इस इर्तका के नहीं जो फितरत और माहौल की मुताबिकत का नतीजा है, यानी उस अमल के नहीं है अल्लामा साहब कायल जो माहौल की मुताबिकत का नतीजा हो, बल्कि उस इर्तका के जो इंसानी अमली, जो इंसान का अमली नतीजा है। इकबाल उस इर्तका के कायल हैं जो इंसान के अमल से सरजद हो, उसके नतीजा हो, उस इर्तका के कायल हैं, ना कि जो फितरत और माहौल की मुताबिकत का नतीजा हो। इकबाल कतअन जो है वो इस इर्तका के कायल नहीं है। अब खुदी जो है जब किसी आरज़ू के तहत सरगर्म अमल हो जाती है तो मकसद के उसूल के लिए दो कुव्वतें आमादा अमल होती हैं। यानी जब भी वो ज़िंदगी जो है वो किसी आरज़ू के तहत जो है वो सरगर्म अमल होती है तो अपने मकसद की अचीवमेंट के लिए, उसके हुसूल के लिए उसके अंदर दो कुव्वतें आमादा अमल होती हैं। एक मसबत है यानी इश्क या ज़ौक़ तस्खीर, दूसरी मनफी है यानी रास्ते की रुकावटों को दूर करने की कुव्वत यानी पैकार, जो आज का हमारा असली मबहस है। क्योंकि इश्क जो है इसको हम जो चौथा मबहस होगा तसलसल हयात, उसमें इसका जो है वो इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारा मौजू है कि मनफी रास्तों को, रुकावटों को दूर करने की जो कुव्वत होती है वो है कुव्वत पैकार। अब कुव्वत पैकार क्या है उस हवाले से हम बात करेंगे। एक शेर भी मैं अर्ज़ करता चला जाऊँ कि मर्द खुद दौरी के बाशद पुख्तकार, बा मिजाज ऊ बसाजद रोज़गार, गर नसाजद ब मिजाज ऊ जहाँ, मी शवद जंग आज़मा ब आसमां। यानी जब मर्द जो है वो खुद शनास हो जाए, अपने आप को पहचान ले, तो ज़माना खुद ब खुद जो है वो उसके मिजाज का हम रंग बन जाता है, वरना वो ज़माने से टकरा जाता है और एक नई दुनिया वजूद में ले आता है। यह है इकबाल का तसव्वुर पैकार। इसको तसव्वुर सतेज़ भी कहते हैं। सतेज़दन मस्दर है फ़ारसी में, उसका मतलब है लड़ना। अब ये इसका मतलब क्या है, जदल भी इसको कहते हैं, वो आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। अब हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं कि ये जो तसव्वुर पैकार है इसके मुख्तलिफ़ दबिस्तानों में मुख्तलिफ़ इसके
مطلب یعنی کہ لوگوں نے اس کے بارے میں اپنی آراء پیش کی ہیں، ان کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے، لیکن یہ جو اشعار میں نے اسرار خودی کے نوٹ کیے ہیں اس کو میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ اسی سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ عذر ان اسراف و ان سنگن دلی، خلق و تکمیل جمال معنوی، سازد از خود پے کرے اغیار را، تا فزاید لذت پیکار را، می کشد از قوت بازوی خویش، تا شود آغا از نیروی خویش، شعلہ او صد ابراہیم سوخت، تا چراغ یک محمد برفروخت۔ یہ ہے اشعار، یعنی کہ پہلا جو شعر میں نے بیان کیا ہے کہ پوری جو پیکار حیات کا پورا تصور ہے، یہ ایک جو شعر میں نے پہلا بیان کیا ہے کہ اس اسراف اور بے دردی، یعنی بہت سی چیزوں کو اللہ بنا کر اس کو مٹا دیتا ہے، اس کا جواز جو ہے لذت تخلیق اور تکمیل جمال معنوی کے ذوق حسن کی تسکین ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جو اس کا اسراف، جو اس کی ضیاء ہے نا، اس کا ضائع کر دینا، اس کو ویسٹ کر دینا، بہت چیزوں کو بنانا پھر اس کو مٹا دینا، اس کا جواز کیا ہے؟ صرف لذت تخلیق اور تکمیل جمال معنوی۔ جمال معنوی کا مطلب ہوتا ہے اندرونی حسن کی تکمیل جو ہے وہ اس کے کا ذریعہ حسن کی جو تسکین ہے نا وہ اسی سے ہوتی ہے کہ ایک چیز جو ہے نا اس کو خوبصورت بنانے کے عمل میں کئی چیزوں کو مٹا کر جو ہے وہ برباد کر دیا، ضائع کر دیا، مٹا دیا، پھر ایک خوبصورت چیز کے حصول کے لیے یہ ایک پورا ایک مطلب ارتقاء ہے۔ اس کے بعد ہے کہ سازد از خود پیکرے اغیار را، وہ اپنے آپ ہی سے اپنے اغیار کے پیکر جو ہے وہ تیار کرتی ہے۔ تا فضایت لذت پیکار رہا، تاکہ جدل باہم کی لذت بڑھے، یعنی وہ اپنے وجود سے اپنے اغیار کو پیدا کرتی ہے۔ یعنی کیا؟ خود ہی یہ انسانی جو ہے اس کے وجود سے فطرت جو ہے وہ مطلب یعنی کہ وہ اپنا اغیار تلاش کرتی ہے، پھر اسی سے باہم جد و جدل کرتی ہے، اس سے پھر وہ کشمکش حیات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ می کشد از قوت بازو خویش، پھر وہ اپنی قوت بازو سے ان میں سے بعض کو فنا کر دیتی ہے۔ تا شود آگاہ از نیروِ خویش، تاکہ وہ اپنی طاقت سے آگاہی حاصل کر لے۔ یعنی یہ قوت کا فلسفہ ہے، طاقت کا فلسفہ ہے، جو مطلب یعنی کہ کمزور چیز ہوتی ہے وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے، قوت جو ہوتی ہے وہ نیست و نابود کر۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اب آخری شعر جو ہے یہ اس کی پھر میں ڈویژن بھی کرتا ہوں ان اشعار کی۔ شعلہ او صد ابراہیم سوخت، یعنی اس کے شعلوں نے سینکڑوں ابراہیم جلا دیے، نظر آتش کر دیے۔ تا چراغ یک محمد برفروخت، تاکہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہو۔ یعنی ایک فرد کامل پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انسان کو پیدا کیا تاکہ ایک فرد کامل بن سکے۔ اسی طرح یہ ارتقاء کا پورا قانون ہے، یہ پورا ایک ارتقاء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جو کمزور چیزیں وہ مٹ جاتی ہیں، وہ نیست و نابود ہو جاتی ہیں، جو قوی چیزیں ہوتی ہیں وہ برقرار رہتی ہیں۔ اب اس میں مختلف دبستانوں کے ہاں اس کی مختلف چیزیں ہیں، مثلاً کشمکش حیات کا جو پہلا نظریہ ہے۔ اب ہم نے بات یہاں پہ کی کہ ایک فرد کامل کے ظہور کے لیے، ایک فرد کامل کے ظہور کے لیے، ایک فرد کامل کو تکمیل اس کی کرنے کے لیے ہزاروں انسانوں کا قتل کیا، ہزاروں انسانوں کو نظر آتش کیا، تب جا کے ایک پورا مکمل انسان فرد کامل ظہور پذیر ہوا۔ ٹھیک ہے، اب کمزور چیزیں جو ہیں وہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور قوی چیزیں جو ہیں وہ موجود رہیں۔ یہ اب فلسفہ کیا ہے، اس کے مختلف نظریات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد پورا فلسفہ پیکار حیات جو ہے وہ علامہ کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا نظریہ کیا ہے؟ کشمکش حیات کو سمجھنے سے متعلق جو ہے ایک نظریہ تو سائنسی نوعیت کا ہے۔ کون سا ہے؟ سائنسی نوعیت کا جو ہے وہ ایک کیا ہے، اس کا نظریہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ جاندار ہی زندہ بچ سکتا ہے، وہ ہی جاندار زندہ بچ سکتا ہے جس کو حیات مل سکتی ہے، جو قائم رہے گا، دائم رہے گا، جو جسمانی طور پر توانا ہو۔ کیا ہو؟ جو مضبوط ہوگا، توانا ہوگا، قوی ہوگا، وہی جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے اور کشمکش حیات کی صعوبتیں برداشت کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہو۔
اگر وہ صعوبتیں برداشت کرے گا، اگر وہ ساری یعنی حیات کی جتنے بھی تصادم کشمکش ہیں اس کو اگر وہ مطلب یعنی برداشت کرے گا، اس کی ہمت رکھے گا تو وہ زندہ رہے گا۔ اس نظریے کے مطابق کشمکش حیات میں فطرت جو ہے ہر جاندار سے مصروف پیکار رہتی ہے، یعنی کہ اس نظریے میں جو زندگی ہے وہ فطرت کے جو ہر جاندار ہے اس سے مصروف پیکار رہتی ہے، اس سے جنگ و جدل کرتی ہے، اس سے جنگ و جدل کرتی رہتی ہے۔ اس سروائیول کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ زندہ رہ جاتا ہے، جو نہیں قوی ہوتا وہ مر جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اتنی سنگ دلی ہے اور بے رحم ہے کہ جو بھی اسے کمزور اور ناتواں نظر آتا ہے، بالکل جو کمزور اور ناتواں نظر آتا ہے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے سائنسی نوعیت کا، اس کا رد بھی ہے آگے۔ اقبال کا نظریہ کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے اس ماقبل جو تصورات ہیں اس پر ایک غائرانہ نظر ڈال لی جائے۔ بس اس خونی جنگ میں زندہ صرف وہی جاندار رہتے ہیں جو اس کے اہل ہوں، جس کے اندر ہمت ہو، جو قوی ہوں۔ بالفاظ دیگر اس نظریے کے مطابق انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، یعنی اقبال کا جو تصور حیات ہے اس میں انسان ایک برتر چیز ہے، قوی چیز ہے، طاقتور چیز ہے۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس نظریے کے مطابق انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس اگر قوی نہیں ہے تو وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، بلکہ حیات یا زندہ رہنے والوں کے لیے صرف قدرت کا اعلیٰ کار ہے، جو قدرت کے رحم و کرم پر ہم زندہ ہیں۔ یہ ایک نظریہ سائنسی ہے جس سے اقبال کو کوئی دخل نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ ہے ہندوازم کا اور بدھسٹ کا۔ وہ کیا ہے کہ اس نظریے کے مطابق جو ہے وہ کشمکش حیات اثر شر یا بدی ہے۔ کشمکش حیات کیا ہے؟ شر یا بدی ہے، اور انسان کا مقصد اس سے دور رہنا یا فرار کی راہ اختیار کر کے نجات حاصل کرنا ہے، وہ اس سے دوری کرے، بدی سے دور ہو جائے، وہ اس سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا قوی ہوگا۔ اب یہ کیا ہوا کہ اس نظریے کے تحت انسان کا اصل مقصد خلاصی یا نروان حاصل کرنا ہے، اور کشمکش حیات سے کنارہ کش ہونے یا ترک کرنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ زندگی کی کشمکشوں سے کنارہ کش ہوتا ہے، فرار کی راہ اختیار کرتا ہے، وہ زندگی کا مقابلہ نہیں کرتا، نبرد آزما نہیں ہوتا، تو اسی میں اسی کی نجات ہے۔ یہ فرار کا نتیجہ ہے۔ اقبال کے تصور پیکار کو اس سے کوئی دخل نہیں ہے، اس میں بھی اقبال کا بالکل اس کو نگیٹ کرتے ہیں۔ اب اقبال کا تصور پیکار کیا ہے؟ اقبال جو ہے ان دونوں نظریوں کو رد کر دیتے ہیں۔ ان کے نظریات میں ان کے نزدیک جو کشمکش حیات ہے یہ شر نہیں بلکہ خیر ہے، یعنی وہ وہاں پہ موجود تھا ہندوازم کے اندر کہ یہ بدی ہے، برائی، اس سے دور ہو جاؤ، زندگی کی حیات سے کنارہ کشی ہو جاؤ، نبرد آزما ہونے کے بجائے اس سے فرار کا رستہ اختیار کرو۔ جبکہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو کشمکش حیات ہے یہ شر یا بدی نہیں بلکہ خیر ہے، کیونکہ اس کشمکش حیات میں حصہ لینے سے انسانی خودی پیدا ہوتی ہے، بیدار ہوتی ہے اور نشو و نما پاتی ہے، آگے بڑھتی ہے، پھیلتی ہے۔ بس کشمکش حیات کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی شخصیت کی تکمیل کے قابل ہو سکے۔ یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ انسان کا جو عمل ہے اس کی خودی، اس کی حفاظت کرنا جو ہے وہ خیر ہے، اور جو اسے ضعیف بناتا ہے وہ شر ہے۔ یعنی اقبال نے جو بدی اور خیر کی جو ڈیفینیشن کی ہے کہ انسان کا جو عمل اس کی خودی کی حفاظت کرتا ہے، جو بھی چیز انسانی خودی کی حفاظت کرے وہ خیر ہے، اور جو بھی اسے ضعیف بنائے، اسے کمزور کرے، ناتواں بنائے تو وہ شر ہے، وہ بدی ہے۔ اب اقبال کا کنسیپٹ پیکار حیات کا کیا ہے اس پر ہم تفصیلی بات آگے چل کے کرتے ہیں کہ یہ ایک ہوا نظریہ جس میں ہم نے سائنسی نظریہ بھی دیکھا اور جس میں ہم نے ہندوازم اور بدھسٹ کا نظریہ بھی دیکھا۔ اب اقبال اس سے کس حد تک مختلف ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، اس پر ہم تفصیلی بات کرتے ہیں۔ اقبال کا تصور پیکار پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو 4 اشعار میں نے بیان کیے ہیں اس کی وضاحت میں پہلے کر لوں، پھر اس کے بعد آگے سلسلہ چلتا ہے۔ یعنی کہ جو پہلا ہم نے بیان کیا کہ عذر ان اسراف و ان سنگین دلے خلق و تکمیل جمال مانوی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ فلسفہ ارتقاء جو ہے نا اقبال کا، وہ اسی ایک مصرے کے اندر علامہ نے اس کو قلم بند کر دیا ہے کہ خلق و تکمیل جمال مانوی، جو جمال مانوی جو ہے نا، اندرونی حسن جو ہے اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کئی چیزوں کو جو ہے وہ پیدا کر کے مار دیتا ہے، اس سے اچھی چیز، خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس پورے عمل کو ارتقاء کا جو عمل جو ہے وہ اقبال نے اس پہلے شعر میں بیان کیا ہے۔ یعنی ارتقاء کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت چیز کے اظہار کے لیے، خوبصورت چیز کو پیدا کرنے کے لیے، ایک فرد کی مکمل تکمیل کرنے کے لیے اس پورے پروسیس سے گزارتا ہے کہ جو کمزور چیزیں ہوتی ہیں، جو جس کا ضیاع کر کے ایک کامل چیز پیدا کرتا ہے۔ علامہ نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ بظاہر تو فطرت جو ہے، بظاہر تو خون ریزی جو ہے وہ کرتی رہتی ہے۔ فطرت کیا کرتی رہتی ہے؟ خون ریزی کرتی رہتی ہے، یعنی ناقص اور ادنا صورتیں بنا کرنا اس کو مٹاتی جاتی ہے۔ جو ادنا صورتیں ہوتی ہیں پہلے اس کو مٹاتی جاتی ہے، کس کے لیے؟ اعلیٰ صورت میں متشکل کرنے کے لیے اس کو پرانی ادنا صورتیں جو ہیں وہ ختم کرنی پڑتی ہیں، تاکہ ارتقائی عمل کی بدولت کامل اور اعلیٰ صورتیں ظہور پذیر ہو سکیں۔ اعلیٰ صورت جو ہے، پرفیکٹ صورت کو اللہ جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے ادنا صورتوں کو بنا کر مٹاتا رہتا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ پیکار جو فطرت کا جو ہے قانون کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ مثلاً علامہ صاحب نے اپنی اس کتاب میں پہلے باب کے اندر اس کی مثالیں چند دی ہیں، جو آپ نوٹ کریں، یہ بہت اہم ہے۔ چنبیلی جو ہے، گل یاسمین جو ہے، گلاب کا پھول جو ہے نا، جو ہمیں بہت دلکش نظر آتا ہے، یہ حسن اور دلکشی اس میں ہزاروں بلکہ لاکھوں سال تک ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ یہ آج جو گلاب اور گل یاسمین کے اندر چمک دمک، جو اس کی دلکشی اور خوبصورتی اعلیٰ سطح پہ ہے، یہ علامہ کہتے ہیں کہ لاکھوں اور ہزاروں سال تک کے ارتقاء کے بعد اس کے اندر یہ خوبصورتی اور دلکشی اور رعنائی پیدا ہوئی ہے، یہ کوئی ایک ہی لمحے میں نہیں بن گئی۔ اچھا، فطرت نے لاکھوں گلشن بنا کر بگاڑ دیے، تب جا کر پھول میں دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ کئی گلشنوں کا جو ہے وہ ضیاع ہوا، وہ ختم ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ ریوائول ہوتے ہوتے جو ہے ایک مکمل شکل کے اندر گلاب میں جو دلکشی اور نرائی نظر آتی ہے، یہ ہزاروں چمنوں کا خون ہوا ہے، تب جا کر یہ ایک خوبصورت جو ہے پھول ہمارے سامنے وجود میں آیا ہے۔ اچھا، لاکھوں برس تک کوئلیں جو ہیں اور جو بلبلیں ہیں وہ پیدا ہوتی رہتی ہیں اور مرتی رہتی ہیں، تب جا کر آج کوئل اور بلبل کی آواز میں دلکشی پیدا ہوئی ہے۔ جو سرود پیدا ہوا ہے یہ ہزاروں سال کے سفر ارتقاء کے بعد ہوا ہے۔ انسان نے لاکھوں برس تکلم کی کوشش کی ہے، بولنے کی کوشش کی ہے، ہزاروں برس وہ تکلم وہ کرتا رہا، کلمے یعنی کہ گفتگو کرتا رہا، تب جا کر اسے بولنا آیا ہے۔ اب جو ہم بول رہے ہیں یہ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنی بات کو مکمل اظہار کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے ہزاروں سفر ہوئے ہیں، یعنی ایک لفظ کو صحیح طریق پر ادا کرنے کے لیے انسان نے لاکھوں لفظوں کا خون کیا ہے۔ لاکھوں لفظوں کے خون کرنے کے بعد ایک خوبصورت تکلم پیش ہوتا ہے۔ اسی طرح شعر جو ہوتا ہے، اس میں شاعر جو ہوتا ہے وہ کئی لفظ لاتا ہے پہلے شعر کے اندر، پھر جا کے اس کو میننگ فل بنانے کے لیے مکمل جو ہے وہ ایک شعر کے لیے پیچھے کئی مراحل طے کرتا ہے، کئی لفظوں کو جو ہے نا وہ کنویں کے اندر جھانکتا ہے، تفاحص الفاظ کے بعد جو ہے نا وہ ایک لفظ جو لاتا ہے، جو فٹ کرتا ہے، تو وہ اس کا شعر جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ علامہ نے 1936 تک بال جبریل جو ان کی کتاب آئی تھی 35 کے اندر، وہاں تک اقبال نے اپنی کتاب، ایک نظم ہے ذوق و شوق، ذوق و شوق میں علامہ نے 15 بند تھے اس کے پہلے، حالانکہ 1935 کے اندر اقبال کا فن اور فکر کا عروج ہو چکا تھا۔ علامہ نے 11 بند میں سے صرف 5 بند کا انتخاب کیا، اب اس میں صرف 30 اشعار ہیں۔ پہلے کتنے تھے؟ پہلے اس کے اندر 95 اشعار تھے۔ علامہ نے 95 اشعار میں سے صرف 30 اشعار کا انتخاب کیا۔ اچھا، پھر اس میں ایسا بھی تھا کہ علامہ نے ذوق و شوق کے کئی مصرے بدل دیے، کئی اس میں لفظوں کو بدل دیا، حالانکہ 35 کے اندر اقبال کا فن اور فکر جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا۔ یعنی ایک خوبصورت چیز بنانے کے لیے، ایک مرقع دل نشیں بنانے کے لیے اقبال نے اس کو کئی لفظوں کو جو ہے وہ زائل کر کے جا کے ایک ماسٹر پیس ذوق و شوق کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ ایک مثال کے طور پر بیان کی۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ قانون ازدی جو ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ جمال مانوی کی تکمیل، اسراف جو ہے جو ہم ضائع کرتے ہیں، سنگ دلی
جو ہم مطلب مار دیتے ہیں، چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں بڑی سنگ دلی بے دردی کے ساتھ، یہ جو ضیاء بے اندازہ ہے، یہ جو انتہائی ویسٹ ہم چیزیں کرتے ہیں اور قتل و خون سے ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق جو ہے وہ اس نہج پر رکھی ہے کہ یہاں ہر جگہ اور ہر وقت جدل و پیکار کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ ازل سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جو ہے پیکار کا جاری رہے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی۔ یہ پورا سلسلہ ہے پیکار کا، حق و باطل کا سلسلہ جو ہے یہ چلتا ہی رہے گا کہ ایک مکمل چیز کا ظہور ہونے کے لیے جو ہے وہ کئی مراحل سے گزرے گا۔ اچھا، یہ جو کائنات کے اندر یہ تصادم کا جو نتیجہ ہے، یہ تنازع للبقاء میں حصہ لے رہا ہے۔ تنازع کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا۔ للبقاء اپنی بقا کے لیے جو ہے وہ ہر چیز سے وہ پیکار، سلسلہ پیکار و جدل میں رہتا ہے تاکہ اس کی بقا ہو سکے۔ تنازع للبقاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فطرت جو ہے وہ ہر شے دوسری شے سے جو ہے وہ کیا ہے، باہم پیکار جدل ہے، باہم وہ لڑائی کر رہی ہے، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے اس کی بقا ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ سروائیول کر رہی ہے۔ اس تنازع کا نتیجہ کیا ہے؟ بقائے اصلہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ بقائے اصلہ یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یعنی وہ اشیاء باقی رہ جاتی ہیں جو اصلہ ہوں اور جو نافع ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس پر آپ کے یہ بات واضح ہوگی۔ اچھا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكَثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیزیں نفع دیتی ہیں انسان کو بس وہ قائم رہتی ہیں۔ جو نافع چیزیں ہوتی ہیں وہی بس وجود اس کا رہ جاتا ہے، باقی سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ جو نفع بخش چیز نہ ہو وہ زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نافع چیز کو رکھا ہے، باقی کو باطل کر دیا ہے۔ یعنی کئی مذاہب پہلے موجود تھے، وہ سب ختم ہو گئے، عاد و سمود کا نام تک رہ گیا، باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اقبال نے کہا کہ مذہب کی بنیاد جو ہے وہ قوت پر ہے، بغیر قوت کے محض فلسفہ ہے۔ مذہب بغیر قوت کے محض فلسفہ ہے، یعنی کہ اگر اس میں طاقت نہیں ہے تو پھر وہ اس کو مطلب یعنی برقرار نہیں رہ سکتا، اس کا قیام مشکل ہو جائے گا۔ یہ عمل کا نتیجہ ہے کہ عمل جو ہے وہ ہر اپنے آنے والے چیز کے ساتھ جو ہے وہ اگر اس کو مطلب یعنی وہ اس کی خودی کو یا اس کی آرزو یا اچیومنٹس کو روک رہی ہے نا، وہ اس کو سیلاب مطلب یعنی کہ توڑ کر آگے نکل جاتا ہے۔ اس طرح کائنات میں حصول مقصد کے لیے انسان کو مسلسل جو ہے وہ جد و جہد اور خون ریزی کرنا پڑتی ہے، کیونکہ انسانی وجود کے اندر ایک اللہ نے فسق دم یعنی کہ خون بہانے کا، فتنہ فساد پڑنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شروع میں ازل سے ہی اس کے شریعت میں رکھی ہے چیز، فسق دم، یعنی کہ فسق کا مطلب ہوتا ہے خون ریزی کرنا، دم کا مطلب ہے خون، اور فسق کا مطلب ہوتا ہے خون ریزی کرنا، یعنی خون ریزی کرنے کا جو عمل ہے یہ اللہ نے انسانی سرشت کے اندر ازل سے ہی رکھا ہے۔ مثلا ایک شیریں جو ہے، علامہ اس کی مثالیں دیتے ہیں، شیریں جو ہے ایک کردار ہے یہ ایرانی معشوق کا، کہ خاطر فرہاد کو بے شمار مصیبتوں سے دوچار حاصل کرنا پڑا، یعنی جو فرہاد تھا اس نے شیریں کے اصول کے لیے جو ہے بے شمار تکلیفیں برداشت کی، حتیٰ کہ جوئے شیر بہا لے کے آیا۔ وہ جوئے شیر کا مطلب ہے دودھ کی نہر اس نے جاری کر دی پہاڑوں سے، کیوں؟ اس کے حصول کے لیے اس کو کیا کرنا پڑا؟ اذیتیں، مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کرنا پڑی، تب جا کر جو ہے وہ شیریں کے اصول میں کامیاب اس طرح ہوا کہ وہ اس کی نظروں کے اندر اس نے اپنا مقام حاصل کر لیا۔ وصال تو اس کا نہیں ہوا۔ اب ایک نافہ جو ہے، نافہ کہتے ہیں کستوری کو، ہرن کی ناف جو ہوتی ہے نا اس کے اندر کستوری ہوتی ہے۔ اچھا، اس کستوری کو حاصل کرنے کے لیے اس کی نافہ سے، یعنی کہ نافہ آہو جو ہے، ہرن کے نافے سے کستوری جو آہو جو ہے کستوری حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں ہرنوں کا شکار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر جو ہے نا کستوری کا جو ہے کیا ہوتا ہے؟ حصول ہوتا ہے، حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ ہزاروں ہرنوں، ہر ہرن کے اندر موجود نہیں ہوتی، ہزاروں ہرنوں کا ہمیں اس کی خون ریزی کرنی پڑتی ہے، اس کو قتل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ہمیں کستوری حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ایک چیز کے حصول کے لیے کئی چیزوں کو جو ہے فنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر شمع کا جو وجود ہے، شمع جو ہے موم بتی کو کہتے ہیں،
پروانوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ پروانہ وہ جو شمع کے گرد منڈلاتا رہتا ہے۔ اب لاکھوں پروانے جو ہے وہ نثار ہو جاتے ہیں تو ایک شمع محفل کو رونق بخشتی ہے۔ ایک رونق اس کی موم بتی کو یا شمع کو بخشنے کے لیے ہزاروں پروانے جو ہے نا وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، تاکہ اس کی زینت اور اس کی وہ محفل وہ بنی رہے، وہ زینت اس کی بنی رہے۔ یعنی کہ ہزاروں پروانوں کا کیا کرنا پڑتا ہے، یعنی نثار ان کو ہونا پڑتا ہے۔ یعنی ایک شے کا جو وجود ہے دوسری شے کے لیے فنا کا موجب بن جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز کو بقا کے لیے ہزاروں چیزوں کو فنا ہونا پڑتا ہے۔ یہ قانون ازدی چل رہا ہے۔ اس طرح خدا نے انسان کی فطرت میں سرشت میں فسق دم کی صفت جو ہے وہ ودیت کی ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا نے جمال مانوی کے ظہور کو جنگ و جدل پر موقوف کر دیا ہے، یعنی کہ کسی چیز کی مکمل اظہار، مکمل حسن، مکمل فرد کامل بننے کے لیے اس کے اندر جنگ و جدل کا جو قانون جو ہے وہ کار فرما کر دیا ہے۔ اس طرح فطرت جو ہے وہ 100,000 ابراہیموں کو شعلہ او 100 ابراہیم سوخ تا چراغ یک محمد بر فروخت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یہ خداوند کا قانون ہے کہ 100 ابراہیموں کو، سینکڑوں ابراہیموں کو نظر آتش کر دیتا ہے، تب جا کے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہو سکے۔ ایک چراغ محمد کو روشن کرنے کے لیے سینکڑوں ابراہیموں کو نظر آتش کر دیا۔ اس میں یہ بات واضح ہو سکے کہ ایک چیز کو کامل کرنے کے لیے اس سے پیچھے آنے والے افراد کو قتل کیا جاتا ہے۔ ایک سحر جو ہوتی ہے نا، وہ ایک شعر طلوع اسلام کا ہے کہ خون 1000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر۔ ہزاروں سینکڑوں جو ہے نا ستارے جو ہے ان کو رات کو کیا ہونا پڑتا ہے، فنا ہونا پڑتا ہے، تب جا کے ایک سحر جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے۔ رات کو کیا ہوتا ہے، سینکڑوں ستارے جو ہوتے ہیں، انجم جو ہوتے ہیں، وہ آسمان پر جگمگا رہے ہوتے ہیں، ان کے خاتمے کے بعد کیا ہوتی ہے، سحر ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک بڑے اصول کے لیے پیچھے کتنے اصولوں کو جو ہے وہ قربان ہونا پڑتا ہے۔ ایک چیز کے مکمل اظہار اور مکمل دلکش ہونے سے پیچھے کئی دلکشی رعنائیوں کو ختم کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ایک مکمل اظہار حسن کا مکمل ہوتا ہے۔ یعنی کہ لاکھوں کروڑوں انسان جو ہیں وہ بنائے اللہ نے، پھر ان کو بگاڑ دیا، تب جا کر ایک کامل فرد پیدا کیا۔ اب کامل فرد جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے ایوب میں صبر رکھا، نوح کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ مبلغ بنایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابراہیم کو جو تھا وہ توحید کا پرستار بنایا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ کو جبروت اور قوت عطا کی، عیسیٰ علیہ السلام کو فکر اور یکسوئی عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سینکڑوں انبیاء کو ایک خاصیت سے متصف کیا، کسی کو حسن میں بے مثال بنا دیا، کسی کے ہاتھ کے اندر معجزانہ صلاحیت رکھ دی، قوت رکھ دی، کسی کے اندر یعنی کہ پھونک کے اندر وہ چیزوں کو مردہ کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھ دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچیں خوباں ہما دارن تو تنہا داری، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں مکمل صفات کو ان کی ذات کے اندر بدرجہ اتم ان کو رکھ دیا۔ سارے انبیاء کی تمام صلاحیتوں کو مکمل، ایک مکمل مصطفیٰ کو مکمل جامعہ و کمالات صفات حمیدہ سے منور کرنے کے لیے اللہ نے تمام انبیاء کو پیدا کیا، ایک پورے اس مطلب یعنی کہ ارتقاء کے طور پہ، تاکہ ایک محمد عربی اپنی مکمل تکمیلی اور تشکیلی صورت میں اپنے فرد کا مکمل اظہار ہو سکے۔ وہ محمد عربی میں ہوا، یعنی سینکڑوں انبیاء کو یہ نظر آتش کا شعر جو ہے نا میرے خیال میں واضح ہوا ہے کہ سینکڑوں ابراہیمی سے مراد یہ کہ انبیاء کا پورا ایک سلسلہ جو تھا وہ چلا آ رہا تھا، کیوں؟ ایک محمد عربی کو مکمل کرنے کے لیے، اس کی پوری تشکیلی صورت جو ہے وہ اس کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا، مکمل اظہار ہو گیا، اس کی شکل میں قرآن مکمل لفظوں کا جو آپ کہہ لیں کہ وہ تکلم جو تھا ایک مکمل اظہار بن گیا، نبوت جو ہے وہ پوری ان پر ختم ہو گئی، کیونکہ وہ پورے اس تشکیلی پیریڈ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے آئے۔
اب یہ تھا ان شعروں کی صورت کے اندر پورا اس کا اظہار کہ کس طرح پیکار حیات کا یہ سلسلہ ہے۔ اب آگے سلسلہ چلتا ہے کہ ہیگل کا جو فلسفہ تصادم ہے نا، یہ اب مختلف اینگل سے میں بیان کر رہا ہوں کہ مختلف جو مفکرین مغرب کے ہیں ان کے ہاں یہ جو مطلب اس کی مختلف صورتیں ہیں، یہی فلسفہ مختلف شکلوں میں ان کے ہاں موجود ہے۔ ہیگل کا فلسفہ تصادم کا مطلب تھا لڑنا، جنگ، پیکار، کشمکش، اس کو تصادم کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندیا میں تمام کائنات فقط تصادم ہی سے زندہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات جو ہے وہ تصادم اور پیکار اور جنگ سے ہی زندہ ہے، یعنی کہ جو کمزور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جو مذہب کمزور ہوا وہ ختم ہو گیا۔ میں نے پہلے بات عرض کی تھی کہ بغیر مذہب جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بغیر قوت کے مذہب ایک فلسفہ ہے، نظریہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کے پیچھے طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، شہینی جبروتی قوت نہیں ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اسلام پورا ایک مکمل دین ہے، اس کے اندر قوت موجود ہے انسانوں کی شکل میں، اگر وہ ختم ہو جائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ابدی مذہب بنایا ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، اس کی پوری قوت موجود ہے۔ اور یہ اب 3 ہی مذہب رہ گئے ہیں زیادہ تر، مطلب بنیادی جو ہیں عیسائی، یہودی اور اسلام۔ اس کے علاوہ بدھسٹ بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں، کچھ ہیں تھوڑی شکلوں کے اندر، لیکن اب مکمل طور پہ یہ 3 بڑے مذہب رہ گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باقی عاد و سمود کئی قومیں ختم ہو گئی۔ ایک مکمل امت محمدیہ کی تشکیل کے لیے سینکڑوں قومیں برباد ہو گئی۔ سینکڑوں قوموں کے بعد ایک مکمل امت وسط تکون، جو ایک امت وسط کو اللہ نے پیدا کرنے کے لیے سینکڑوں امتوں کو پیدا کیا۔ اس میں گناہ جو تھے کچھ تھوڑے تھے، ایک گناہ کے ساتھ وہ موجود تھی یا ایک خوبی کے ساتھ موجود تھی، لیکن امت محمدیہ کے اندر سب کچھ موجود ہے، یہ مکمل ہو چکی ہے اپنے وجود کے اعتبار سے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ کائنات جو ہے نا فقط جنگ و پیکار، خون ریزی کرنے ہی سے زندہ ہے۔ پھر تصادم کو بروئے کار لانے سے ایک شے کی بربادی اور دوسری شے کی بقا و قوت ایک لازمی امر ہے، یعنی ایک شے کی بربادی ہونی ہے اور ایک شے کو بقا ہونی ہے، یعنی یہ لازمی ہے کہ ایک چیز برباد ہوگی اور اس کے نتیجے میں دوسری زندہ رہے گی، وہ حیات رہے گی۔ اچھا، قدرت کا یہ ازلی قانون ہے کہ زیادہ طاقتور اور مفید نوع کو زندہ برقرار رکھے۔ جو طاقتور چیزیں ہیں، جو زیادہ مفید ہیں انسانوں کے لیے، ان کو وہ زندہ اور برقرار رکھے اور باقی چیزوں کو فنا کر دے۔ اسی کو ہم موجودہ اصطلاح میں بقائے اصلح، یعنی سروائیول آف دی فٹیسٹ، بقائے انفع، سروائیول آف دی موسٹ یوزفل کہتے ہیں۔ جو موسٹ یوزفل مفید ہوتی ہیں وہ زندہ رہ جاتی ہیں اور باقی چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جسمانی ارتقاء کے لیے ڈارون اور سپینسر وغیرہ تنازل البقاء اور بقائے اصلح کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں، یعنی کہ جنگ و جدل کے لیے ہر نوع کے افراد میں مطلب یعنی کہ ڈارون اور سپینسر وغیرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو زندگی ہے نا، اس کی جو بقا ہے نا، وہ جنگ اور جدل پر موقوف ہے، اور وہ اس کو مطلب یعنی کہ دنیا پہ اگر وہ موجود ہے تو اس کو وہ لازمی قرار دیتے ہیں سپینسر اور ڈارون۔ یہ تنازع جو ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ جو پیکار ہے، یہ مطلب یعنی کہ شکست و ریخت کا عمل ہے، ہر نوع کے افراد میں بھی ہوتا ہے اور مختلف انواع میں بھی ہوتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کے اندر، ہر چیز کے اندر یہ ارتقاء ہے، ہر چیز کے اندر یہ جنگ و جدل کا سلسلہ جاری ہے۔ اقبال کے خیال میں ارتقاء اسی تصادم کا نتیجہ ہے، نہ کہ مطابقت کا۔ یہ بڑا اہم ایک سوال ہے کہ سپنسر کے خیال یہ ہے کہ افراد اور نوع کے ارتقاء کا انحصار فطرت اور ماحول سے مطابقت حاصل کرنے میں ہے، فطرت اور ماحول سے مطابقت حاصل کر رہے، نہ کہ اس سے تصادم میں ہے۔ یعنی وہ اس چیز کا قائل ہے سپنسر کہ ہر نوع جو ہے اس کا ارتقاء کا جو انحصار ہے وہ فطرت اور ماحول سے مطابقت حاصل کر لے، یعنی اسے جنگ و جدل نہ کرے۔ پنجابی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بس اس سے مطلب فرار کا نتیجہ حاصل کرنے کے بعد اس کا ہاتھ جوڑ لے کہ یار نہ تم مجھے کچھ کہے میں نہ تجھے کچھ کہتا ہوں۔ وہ کہتا کہ بس نہ مجھے کچھ آپ نے کہنا، میں زندگی کے فرار کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بس مینوں کچھ نہیں کہنا۔ اب اس عمل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا کا پورا ماحول اور فطرت کے تابع ہو جاتا ہے، نہ اسے جب تصادم ہی نہیں کرنا، اسے جنگ و پیکار کا سلسلہ نہیں کرنا، تو پھر تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ بس
اقبال کے خیال میں ارتقاء جو ہے وہ اس تصادم کا نتیجہ ہے، نہ کہ مطابقت کا۔ وہ ماحول اور فطرت کے ساتھ جو ہے وہ مطابقت نہیں کرتا، بلکہ اس کے خلاف جنگ و جدل کرتا ہے، پھر اس کی سروائیول ہے۔ جبکہ وہ کہتا ہے کہ اس کے مطابقت کر لیا جائے۔ مطابقت کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ فطرت کے تابع ہو جائے، جبکہ اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ فطرت کو اپنے تابع کرے۔ کیا کرے؟ اپنے تابع کرے۔ مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ وہ زمانے پہ فطرت پہ وہ ہارس رائڈر بن جائے، اس کو اپنی لگامیں جو فطرت کی اپنے ہاتھ میں لے لے، نہ کہ وہ جو ہے وہ زمانہ اس کے اوپر سواری کرے۔ وہ زمانے کے اوپر سواری کرے اور زمانے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے مطابق اس کی تشکیل کرے۔ یہ ہے اصل اقبال کا فلسفہ۔ اچھا، اب یہ تصادم اور پکار کا نتیجہ کیا ہے؟ اس میں جو ہے وہ خطرات میں زندگی گزارنا ہے، خطرے میں رہ کے جینا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ اگر حیات اندر خطر زی، اگر تو جینا چاہتا ہے تو خطرے میں رہ کر جی۔ یہ ہے اقبال کا اصل فلسفہ۔ ان سے پہلے کا فلسفہ یہ ہے کہ خطرے میں جو ہے نا بس اپنے آپ کو فرار حاصل کر لے اس زندگی سے، جو آپ کو ڈراتا ہے یا خوف آتا ہے نا اس سے پیچھے آپ مایوسی کے اندر نکل جا، اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ اقبال کہتا ہے کہ ہر خوف کی، ہر آنے والی چیز کا مقابلہ کر ڈٹ کے، یہی زندگی کا حصول ہے۔ اگر تم اس سے نہیں کرے گا تو تم مرتا رہے گا۔ علامہ نے ہرن کی اور پیامبر کی مثال دی ہے۔ ہرن کہتا ہے کہ میرے پیچھے جنگل کے بہت زیادہ جانور لگے ہوئے ہیں، درندے لگے ہوئے ہیں، تو میں بھاگتا پھرتا ہوں۔ علامہ صاحب وہ پھر اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ تم اگر اپنے اندر یہ خوف ختم کر دینا تو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ خوف جو ہے نا آپ کے اندر جو موجود ہے نا، یہ آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال دیتا ہے، جبکہ آپ نے ماحول کو اپنے تابع کرنا ہے۔ اس کے خوف سے آپ اگر نہیں بچے گا تو پھر آپ آگے کامیاب ہی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو یہ خوف لاحق ہو چکا ہے کہ میں نوکری مجھے نہیں ملے گی، میرا کبھی بھی اصول نہیں ہو سکتا، یہ کہ میں اقبال کی یہ چیز کبھی نہیں سمجھ سکتا، میرے اندر مطلب یعنی کہ وہ اہلیت ہی نہیں کہ میں اس کو سمجھ سکوں۔ جب آپ نے یہ فرض کر لیا کہ میں کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا، میں اس کو کبھی بھی نہیں پا سکتا، تو آپ کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ یہ ہے ماحول کے مطابق آپ کا ڈھل جانا۔ جبکہ آپ نے ماحول کو اپنے مطابق ڈالنا یہ ہے کہ آپ نے ہر آنے والی خوف چیز کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے اور اس کا سدباب کرنا ہے، اور اس کو پیکار و جنگ و جدل کے اندر شکست و ریخ دے کر اس کے اوپر مطلب آمادہ ہو کر اس کو اپنی قوت شہینی کے اندر جکڑ کر جو ہے وہ اپنے مطابق چلانا ہے۔ یہ کائنات جو ہے اس کو اگر آپ نے اپنی مٹھی میں لے کر اپنے مطابق چلانا شروع کر دیا تو یہی اصل پیکار کا سلسلہ ہے۔ یہ قوت سے حاصل ہوگا، ہمت سے حاصل ہوگا، یقین سے حاصل ہوگا۔ یہ پھر آگے تسلسل حیات کے اندر میں اس کی پوری وہ بات بتاؤں گا کہ کس طرح پھر یہ ہم اس کو حاصل کرتے جائیں گے۔ یہ تو ایک مطلب یعنی کہ آپ کے مرحلہ عمل کے اندر جو ہے ایک آپ کی رکاوٹ جو آتی ہے نا، جو مطلب یعنی پیکار جو ہے یہ رکاوٹ ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ یہ رکاوٹ جو ہے یہ آپ کے لیے مفید ہے۔ اچھا، آگے جو سلسلہ یہ ہے کہ تصادم جو ہے وہ آپ نے علامہ نے کہا کہ پیکار کا نتیجہ ہے خطرات میں زندگی گزارنا ہے۔ اقبال خطرات کو جو ہے وہ نعمت خدا بندی گردانتے ہیں کہ یہ تمہارے حق میں نعمت ہے۔ اس میں پھر اقبال ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو میں بتاتا چلوں تاکہ آپ تک یہ بات واضح ہو جائے۔ یہ بڑا اہم ایک واقعہ ہے، علامہ نے اسرار خودی کے اندر پیش کیا ہے۔ یہ سنیں، لکھ لیں نا بعد میں بچے، یہ سن لیں ایک دفعہ۔ اقبال نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اقبال کہتے ہیں کہ خطرات جو ہے نا جو زندگی میں آپ کو آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، صعوبتیں برداشت کرنے پڑتی ہیں، یہ نعمت خداوندی کے مطابق ہے۔ اس کو آپ نعمت خداوندی سمجھیں۔ جو آپ کی زندگی کے اندر یہ مسائل آتے ہیں، یہ آپ کی زندگی میں خطرے اور یہ خوف اور یہ مصیبتیں اور صعوبتیں آتی ہیں، تو یہ آپ کی خودی کے لیے مضر نہیں بلکہ مفید ہیں۔ اقبال نے یہی ایک واقعہ اسرار خودی کے اندر نظم کیا ہے، داتا علی حجویری کا ایک نوجوان کا واقعہ، جو نوجوان از مرو کہ ایک مرو سے نوجوان آتا ہے، وہ حضرت داتا علی حجویری کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ قافلے کے جو ہے نا وہ اس کے زد میں آ گیا ہوں، تو میں بڑا خوف زدہ ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس میں پھر علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک دور دراز کا سفر کر کے نا سید حجویری کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے وہ نوجوان۔ اس نوجوان نے ان بزرگ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں دشمنوں کے نرگے میں پھنس گیا ہوں، میں دشمنوں کے نرگے میں پھنس گیا ہوں، میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے۔ انہوں نے جواب دیا، دشمن کا خوف دل سے نکال دو،
دشمن کا خوف دل سے نکال دو، خود کو حقیر کمزور اور کمزور نہ سمجھو، حقیر اور کمزور نہ سمجھو خود کو۔ اچھا، نبرد آزمائی کی جو قوتیں تمہارے سینے میں خابدہ ہیں ان کو بیدار کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینے کے اندر جو قوتیں رکھی ہیں نا، نبرد آزمائی کی، ایک دوسرے سے مطلب یعنی لڑنے کی، اس سے مطلب یعنی مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے تیرے بطن میں رکھی ہوئی ہے، اس کو خابدہ کر، خابدہ کو بیدار کر، اس کو مطلب یعنی کہ جگا لے۔ نبرد آزمائی کا حوصلہ انسان میں اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب اسے اپنی توانائی کا احساس ہو، جب اس کو اپنی طاقت اور اہلیت کا ہو۔ جب اس کو اپنی طاقت اور اہلیت کا اندازہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کبھی بھی میدان جنگ کے اندر کامیاب و کامران نہیں لوٹ سکتا۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عزم محکم ہو تو دشواریاں سہل ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا عزم کے اندر وہ پائیداری ہے، مضبوطی ہے، تو پھر ہر چیز آپ کا حصول ہو جاتا ہے۔ جو اس راز کو سمجھ لے گا وہ اس کی تخلیق محض آب و ہوا سے نہیں ہوئی، بلکہ اس میں شعلہ طور بھی موجود ہے۔ اگر آپ یہ وجود رکھیں کہ میں پانی اور مٹی سے پیدا ہوا ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ اگر یہ رکھیں کہ میرے اندر شعلہ طور موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کا جو اللہ تعالیٰ نے ازلی آپ کے اندر وہ مادہ رکھا ہے، وہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ کو کوئی دنیا ہراساں نہیں کر سکتی۔ کیوں ہراساں ہے سہیل فرس اعدا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے، یعنی کوئی چیز بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، کوئی دشواری اس کے مقابلے میں آپ کے حوصلے کو پس نہیں کر سکتی۔ جس امانت کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے کوئی کائنات کا کوئی چیز جو ہے وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکی تھی، تو اٹھا سکا تھا۔ قرآن جسے زمین و آسمان اور پہاڑ نہ اٹھا سکے، اس کے سامنے فولادی قوت تو ہی موجود تھی جس نے وہ خدا کا جو ہے وہ بوجھ اٹھا لیا۔ اقبال نے ایک تقریر میں کہا کہ مسولینی نے اپنی قوم سے کہا کہ جنگ کے لیے فولاد یعنی توپ و تفنگ فراہم کرو۔ توپ کہتے ہیں کہ یہ توپ، اور تفنگ کا مطلب ہے بندوق فراہم کرو۔ یعنی وہ کہتے تھے اپنی قوم سے کہتا تھا کہ جنگ کے لیے کیا کرو، فولاد یعنی توپ و تفنگ فراہم کرو۔ تو فولاد یعنی لوہے کی چیز۔ اور اقبال کہتا ہے اے مسلمانوں، میرا تقاضا تم سے یہ کہ سراپا فولاد بن جاؤ، یعنی عزم یقین پیدا کر لو، اپنے اندر قوت پیدا کر لو، اپنے وجود کے اندر نبرد آزمائی کا حوصلہ پیدا کر لو۔ یہ ہے جنگیں جو ہیں وہ حوصلوں سے لڑی جاتی ہے، بندوقوں سے نہیں لڑی جاتی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اس قوم کو فولاد کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے غلاموں کی خودی سیرت فولاد، یعنی جس کی خود صورت فولاد ہو جائے، جو عزم یقین جس کے وجود کے اندر نبرد آزمائی کی قوت پنہا ہے، اس کو وہ آشکار کر دے، تو یہی علامہ کہتے ہیں کہ فولادی قوت ہے جو تمہیں میدان جنگ کے اندر کیا کرے گی، کامیاب و کامران کرے گی۔ یہ توپ و تفنگ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ قوت ہوتی ہے۔ حضرت سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ 1799 کے اندر جب انگریزوں نے آپ پر حملہ کر دیا تو میر جعفر اور میر صادق دو غداروں کا پتہ ہے آپ کو، ایک نواب از دکن اور ایک سلطان میسور کو جو ہے وہ شکست فاش دینے والے یہ دو غدار تھے۔ انہوں نے یہ جو پورا لشکر جرار کا جو سلسلہ تھا سارا اس کے پاس تھا، وہ انگریزوں کے ساتھ مل گیا۔ حضرت سلطان ٹیپو ان کے پاس تلواریں تھیں، جب کہ ظاہری بات وہ کھڑے ہو کے بندوق جو بندہ جو چلا دے وہ پھر تلوار کیا کرے گی، کارگر ثابت نہ ہوئی، وہ ایک سٹیپ آگے چلے جا چکے تھے۔ لیکن حضرت سلطان ٹیپو کو جب شہید کر دیا گیا تو حضرت سلطان ٹیپو کے ہاتھ سے 3 دن تک تلوار جو تھی نا ان کے ہاتھ میں مضبوطی سے قائم رہی۔ بڑی مشکل سے جا کر وہ ان لاشوں کے اندر سے ان کا جو غلام اور خادم تھا اس کو بلایا گیا کہ سلطان ٹیپو کو تلاش کرو کہ وہ زندہ تو نہیں بچ گیا۔ وہ لاشوں کے انبار سے سلطان ٹیپو کی لاش مبارک کو نکالا گیا اور ان کے ہاتھ میں تلوار، حالانکہ مردہ کے بعد ہاتھ کھل جاتے ہیں، حضرت سلطان ٹیپو کی ہاتھ جو تھے ان کے جو قوت جو ان کی موجود تھی ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر، وہ ہاتھ میں تلوار اسی طرح بڑی مشکل سے نکالی گئی سلطان کے ہاتھ سے، اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انگریز جو تھے 14 انگریز جو تھے وہ مطلب اس کے پاس ڈرتے تھے کہ یہ اٹھ کے پھر تلوار نہ چلا دے، اتنا خوف تھا۔ سینکڑوں سالوں سے یعنی کہ انگریزوں نے ان کی جو مائیں تھیں وہ اپنے بچوں کو کہتے تھے ٹیپو آ رہا ہے، ڈراتی تھی ان کو۔ یہ اتنا خوف تھا اس قوم کے اندر ٹیپو کا، حالانکہ شہید بھی ہو گیا تو وہ کہتے ٹیپو آ رہا ہے، بچوں کو ڈراتے، آپ کو کہتے شیر بلی آ رہی ہے، یہ قوم یا ایسی بلی آ رہی، چوہا آ رہا ہے،
وہ کہتے سلطان ٹیپو پھر آ رہا ہے، وہ ڈر جاتے تھے بچے. یعنی سلطان ٹیپو کو 3 دن تک تلوار ان کے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شمشیر گم شد، شمشیر گم ہو گئی، اور سلطنت ہندوستان جو تھی وہ انگریزوں کے حوالے ہو گئی تھی اسی وقت جب مرد مجاہد جو شہید ہو گیا. مسلمانوں کے علامہ صاحب نے کہا مسلمانوں کا آخری سپاہی سلطان ٹیپو تھا، وہ تلواروں توپوں سے نہیں تھے، عزم یقین تھا ان کے اندر. وہ شہید ہو گیا، 3 دن تک تلوار ان کے ہاتھ میں رہی، انگریز ڈرتے رہے کہ یار یہ اٹھ کے پھر نہ تلوار اٹھا دے. ایسا وہ شخص تھا جس کو سلطان فتح علی ٹیپو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اچھا پھر کیا ہوا کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے اندر جو خوف ہے نا، اس کے خلاف آپ نبرد آزما ہوں. یہ ہے اصل پہلا جنگ و جدل، یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے اندر جو خوف یا جو آپ کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو فطرت کے مقابلے روبرو نہیں ہونا سکھاتی، تو اس کو پہلے خاتمہ کرو. وہ کیا ہے؟ خوف ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کے اندر جو پوشیدہ صلاحیت ہے نا، اس کو بروئے کار لا کر اپنی ہمت پیدا کرے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اگر آپ کہیں کہ میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں، فزیوتھراپسٹ، تو آپ بن جائیں گے. وہ کیوں بن جائیں گے؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ قوت موجود ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بن جاؤں گا، تو آپ بن جائیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ میں اقبال کو کبھی نہیں سیکھ سکوں گا، میں فارسی نہیں سیکھ سکوں گا، معصومہ موقع جتنی مرضی فارسی پڑھا لے، میں نہیں سمجھ سکتا، تو وہ آپ کبھی نہیں سیکھ سکتے. یعنی یہ خیال آپ کو کمزوری اور ناتوانی کی طرف لے جائے گا، اسی سے آپ کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ کا وجود کبھی بھی سوسائٹی کے اندر آپ مطلب یعنی کہ کوئی فرد اس طرح کے نامور نہیں بن سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی خودی کے اس جوہر کو ختم کر دیا ہے فطرت کے مقابلے سے. آپ نے پہلے ہی اپنے آپ کو مطلب یہ ایسٹیمیٹ کر دیا کہ میں کر ہی نہیں سکتا. جو کر سکتا ہے، اقبال کا پورا فلسفہ ہے کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، تو پھر نہیں ہو سکتا تو نہ کر سکتے ہیں. یہ قوم کا بیڑا غرق ہوا ہی اسی وجہ سے کہ کر ہی نہیں سکتے ہم. یہ ملک کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، یہ پہلے ہی ہم نے نتیجہ نکالا ہوا ہے. یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، مہنگائی کبھی کم نہیں ہو سکتی. یہ سارے اپنے جو نیوٹن کے قوانین ہیں یہ سارے فضول ہیں. یہ کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ یہ یار ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ لفظ ہم بولتے ہی نہیں ہے سارا دن، تو دعائیں قبول کہاں ہونی؟ جب پہلے ہی ہم نے کیا کہ ہونا ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر دعا کہاں ہوگی؟ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں. بہرحال یہ ایک شعر اقبال کا نہیں ہے، لیکن بہرحال میں نے اچھا اب یہ سلسلہ پورا آپ کو سمجھ آ گیا کہ کیونکہ خطرات کا مقابلہ کرنے سے انسان کی خوبیاں اور صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. اگر آپ کہیں کہ میں اس سے لڑ سکتا ہوں نا، تو آپ کے اندر حوصلہ ہے، تو پھر آپ لڑ سکتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی خودی کی وہ صلاحیت ہے جو آپ کو نبرد آزما ہونا سکھاتی ہے. یعنی کیونکہ خطرات کا مقابلہ جو ہے نا وہ آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا میں کچھ کر سکتا ہوں کہ نہیں. ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. اب ضد نہیں ہوگی تو حق نہیں، باطل نہیں تھا تو حق کا کیسے پتہ چلا؟ جھوٹ نہیں تو سچ کا کیسے پتہ چلا؟ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اور یہ اسی طرح اگر آپ کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو آپ اس سامنے والی چیز کا مقابلہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر کتنی اہلیت ہے. CSS کا پیپر دیں گے، بیٹھیں گے تو پتہ لگے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اور پہلے ہی آپ کہہ لیں کہ میں کر ہی نہیں سکتا، پھر وہاں پہ کر کے وہ آپ اور کسی حکومت کی ہوس گیری کے لیے اس پر حملہ کریں. اقبال کا یہ صبر نہیں ہے. اس کی بات بتاتا ہوں کہ اقبال کے کلام میں پیکار کے تمام اشارے جو ہیں وہ تصور جہاد سے وابستہ ہیں. کس سے وابستہ ہیں؟ تصور جہاد سے. اس تصور جہاد کی سب سے واضح اور قطعی تصویر اسرار خودی کے اس باب میں موجود ہے، جس کا عنوان ہے کہ اسلام میں جو الارض یعنی ملک گیری کی جو ہوس ہے کے لیے جنگ کرنا حرام ہے. ملک کو حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ میں اب مطلب یعنی کہ نیپال کے اوپر حملہ کر دوں، کہوں کہ میں اپنا حصہ بنا لوں. یہ نوبادیاتی نظام ہے جو سارا فرنگیوں نے کیا ہے سلسلہ ہندوستان کے اوپر یا اس طرح سب کے ملکوں. اس کو اقبال حرام سمجھتے ہیں. ایسی جنگ کو جہاد نہیں کہا جائے گا، یہ جنگ کہلائے گی اور جنگ حرام ہے. یہ جنگ ہی ہوگی. یہ مسلم ہے کہ اسلام کا جہاد جو ہے وہ ملک گیری کے لیے نہیں بلکہ سچائی کے اثبات اور اس کی حفاظت کے لیے ہے. سچ کے لیے، حق کی تکمیل کے لیے، حق کے ظہور کے لیے جو ہے جنگ ضروری ہے. یعنی اگر آپ کے اصول صداقت پر کوئی آن آتی ہے تو آپ اس کے لیے لڑیں. اگر آپ کے ایمان کو خطرہ ہے تو لڑیں. اگر آپ کے مقاصد کی تکمیل کے اندر کوئی رکاوٹ اس کا سر قلم کر دیں. مرہب کش ہو جائیں، جو ہے مرہب کو قتل کر کے رکھ دیں. خیبر کو جو ہے فتح کرنے کے لیے کئی مرہبوں کو قتل کرنا پڑتا ہے.
تب جا کے ایک ذوالفقار حیدری جنم لیتی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ جی اب میرا آخری سلسلہ یہ ہے، اب پتہ چلا کہ اقبال کا یہ خلاصہ ہے کہ کشمکش کے اصول سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی تخلیق بلکہ کائنات کی تخلیق جن عناصر سے ہوتی ہے ان میں تصادم اور کشمکش کے سارے امکانات رکھے گئے ہیں، اور انسانی سطح پر جنگ کا مکمل خاتمہ بغیر توقع سے زیادہ کوئی گنجائش نہیں رکھتا، لیکن جنگوں کو مدود اور اخلاقی بنایا جاتا ہے۔ اقبال پیکار حیات کے نظریے کے نمایاں لمبردار ہیں، اور ان کے باوجود وہ سکندری اور چنگیزی جنگوں، آزمائیوں اور یلغاروں کے مخالف ہیں۔ جو وہ جنگیزی اور سکندری جو ہے وہ مطلب سکندری سے مراد یہ ہے کہ پوری حکومتوں کو اپنے انڈر کر لینا، کہ ساری میں قبضہ کر لوں، اور چنگیزی سے مراد ہے کہ ہر کمزور کے اوپر میں اپنا یلغار کر کے اپنی قوت سے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا قبضہ جما لوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایسی جنگوں سے وہ سخت نالاں ہیں اور اس کے سخت مخالف ہیں۔ اس قسم کی نبرد آزمائیوں کو روکنے کے لیے روحانی اور اخلاقی جو ہے وہ وسیلوں کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اخلاقی سطح پر اور مذہبی سطح پر اصول صداقت کی بنیاد پر آپ اگلے اس اصول کو جو آپ کی خودی کو مستحکم کر رہا ہے اور آپ کی خودی کو اس سے ذوف ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل سے جو آپ کر رہے ہیں، تو اس کو آپ نیست و نابود کر دیں، اس سے آگے گزر جائیں۔ یہ ہے اقبال کا اصل فلسفہ۔ مختصر یہ ہوا کہ انسان پہلے اپنی ذات کی اس کشمکش سے جو اس کو مطلب یعنی کہ آمادہ عمل سے روکتی ہے، یعنی خوف، بے یقینی، بے ہمتی، کم حوصلگی، اقبال کہتے پہلے اس کے ساتھ جنگ کرے تاکہ وہ اپنی خودی کا استحکام پا کر اس عمل پر گامزن ہو سکے جو اس کی خودی کو مستحکم کر دے۔ پہلی جنگ یہ ہے۔ دوسری اس ماحول سے ہے جس ماحول سے آپ اپنی خودی کو جو ہے وہ اس طرح بیدار نہیں کر سکتے۔ تیسرا وہ ہے کہ پوری فطرت کے اوپر آپ یلغار کر کے اپنے فطرت کو اپنے تابع کر لیں اور آپ اس کو تسخیر کر لیں۔ یہ ہے اصل پیکار حیات کا تصور۔ اب اس کی جو شعور و اشکال جو ہیں، اس کی مختلف شکلیں جو ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے مبحث جو تسلسل حیات کے حوالے سے ہے اس میں ہم اس کو بیان کریں گے کہ یہ وہ تھیں جو خودی کے رکاوٹیں تھیں اور اقبال نے اس کو کس طرح بیان کیا، اور اب اس کے آگے پورے جو مراحل ہیں اس کے حیات کے تسلسل کے، کہ وہ پورا سلسلہ جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی دکھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔